बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि 20 रोजे पूरे हुए माह रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद की सैकड़ों मसाजिद में भी हजारों फर्जंदाने इस्लाम मोतकिफ हो गए। वो चांद रात तक अपना सारा वक्त रब की इबादत और जिक्र और अस्कार में गुजारेंगे। 20 रमजानुल मुबारक को असर की नमाज के बाद ही एतकाफ की नीयत से लोग अपने घरों की करीबी मसाजिद में पहुंचना शुरू हो गए। इनमें न सिर्फ बुजुर्ग शहरी बल्कि नौजवान भी एक बड़ी तादाद में शामिल हैं, जो चांद रात तक अपना तमाम वक्त दुनियावी अमूर से अलग थलग रहकर इबादत में गुजारेंगे और रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे। एतकाफ की नीयत से मसाजिद में पहुंचने वालों को उलमाए कराम ने एतकाफ की अहमियत व फजीलत से आगाह किया और मोतकिफ होने से कब्ल खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। जंग शहर की मसाजिद में हजारों फर्जंदाने इस्लाम मोतकिफ हो गए। जामे मसाजिद समेत मोहल्ले की सतह की मसाजिद में भी एतकाफ के खसूसी इंतजाम किए गए। मोतकिफीन इबादत, जिक्र व अस्कार और तिलावत कुरान पाक में मशगूल। उलमा कराम की जानिब से एतकाफ के दौरान खसूसी दर्स का एहतमाम किया गया है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में दुनियावी मामलात से मुकम्मल कताई ताल्लुक करके खसूसी इबादत के लिए जंग की मुख्तलिफ मसाजिद में फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ की नीयत से बैठ गए। मसाजिद में उनकी सहूलत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए ताकि मोतकफीन को इबादत में आसानी हो। शहर की जामे मस्जिद समेत तमाम मसाजिद में बड़ी तादाद में अफराद मोतकिफ हुए हैं। मसाजिद की इंतजामिया का कहना है कि मोतकफीन के लिए सहर व इफ्तार के खसूसी इंतजाम किए गए। नमाजियों का कहना है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ से रूहानी सुकून हासिल होता है और अल्लाह की रहमतें समेटने का मौका मिलता है। रुख करें चिन्योट का, तो आपको बताएं कि चिन्योट में भी फर्जंदाने इस्लाम ने एतकाफ के लिए मसाजिद की मुख्तलिफ मसाजिद में शहरी आखिरी अशरे में सुन्नत एतकाफ पर बैठ गए। उलमा कराम का कहना है कि ये बहुत बड़ा अमल है और इससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, माह सियाम का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और 20वें रोज़े हज़ारों जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो एतकाफ़ की नीयत करते हैं। और इस वक्त मैं जामा मस्जिद फ़ारूकिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मोतकिफ़ हज़रात हैं उन्होंने एतकाफ़ की नीयत कर लिया है। उलमाए किराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मोतकिफ़ीन भी मौजूद हैं। हज़रत, कितनी फजीलत है एतकाफ़ की, क्या कहेंगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि जो इत्तिकाफ़ करता है एक रात अपनी अल्लाह पाक के घर यानी मस्जिद में, तो उसकी इतनी फजीलत है। मुख्तलिफ हदीस मुबारक से उलमाए हक़ से सुना है कि जो एक रात का इत्तिकाफ़ करता है वो 7 खंदके जहन्नम से दूर हो जाता है। एक खंदक कितनी बताई जाती है कि जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से ये 20 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और चांद रात, 29 रमज़ान और चांद रात, ये 5-7 रातें जो है ना, इनमें से लैलतुल क़द्र की रात आती है। तो इसकी देखने की बहुत फजीलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि जो इस रात को, लैलतुल क़द्र की रात को क़ियाम करता है, तिलावत करता है, ज़िक्र करता है, कुरान पाक की तिलावत या कोई तस्बीहात करता है, वो ऐसा है कि जैसा उसने मस्जिद नबी में क़ियाम किया। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बिल्कुल जी, जो मुतकिफ़ हज़रात हैं उन्होंने एतकाफ़ की नीयत कर ली है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि चूँकि एतकाफ़ करने की वजह से अल्लाह का कुर्ब जो है वो हासिल होता है। और इसी तरह किसी शायर ने भी कहा था कि उसके अल्ताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी अगर तू किसी काबिल होता। जी बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह में भी फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठ गए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मुसलमान एतकाफ की सादत हासिल करते हैं। टोबा टेक सिंह की मसाजिद में दिन में ही एतकाफ की तैयारी शुरू कर दी गई और मोतकिफ होने वालों का सामान मसाजिद में पहुंचा दिया गया। एतकाफ से कब्ल दुआ भी की गई। ताक रातों में मोतकफीन लैलतुल क़द्र को पाने के लिए खुसूसी इबादत करेंगे। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआएं की जाएंगी। अब ईद उल फित्र का चांद नजर आने के बाद एतकाफ खत्म होगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौके पर महकमा सेहत फैसलाबाद का अस्पतालों को अलर्ट जारी। स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी, इमरजेंसी वार्ड्स में इजाफी बेड्स,
ہسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات کی وافر موجودگی یقینی بنانے کی ہدایات کر دی گئی۔ ایکٹنگ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عدنان نے تمام ہسپتالوں کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ تمام آپریشن تھیٹرز مکمل طور پر فعال رکھے جائیں اور بلڈ بینک میں اضافی خون کی بوتلیں، بلڈ ڈونرز کی فہرست تیار رکھی جائے۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ میں ڈولفن فورٹ ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس کے جوانوں نے حصہ لیا۔ مارچ مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا ایس پی آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا ہے۔ ایس پی ضیاء الحق کہتے ہیں عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ تانلیہ والا میں آر پی او فیصل آباد ذیشان اسکر کی اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کھلی کچہری، سائلین نے آر پی او فیصل آباد کو اپنے مسائل پیش کیے۔ کھلی کچہری میں ایس پی صدر محمد طاہر، ڈی ایس پی اعجاز بٹ، ایس ایچ او سٹی صدر بااخلاق مامو کانچن اور تھانہ کر کے انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران کی شرکت۔ کھلی کچہری میں سائلین کی کثیر تعداد نے اپنے کیسز کے متعلق شکایات پیش کی۔ آر پی او فیصل آباد نے مسائل کے حل کے فوری احکامات جاری کیے۔ شہریوں نے آر پی او فیصل آباد سے ڈولفن فورس کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ سائلین نے آر پی او فیصل آباد کی کھلی کچہری کے اقدامات کو سراہا۔ ایف بی آر نے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ کاروبار کے حجم کا ڈیٹا ظاہر کرنے کے لیے صرف وزن کی آپشن چھوڑ دی گئی، جبکہ باقی تمام اکائیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ مختلف قسم کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد سیلز ٹیکس ریٹرن ہی جمع نہیں کروا پا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس گزاروں کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے۔ وہ لوگ جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں تو ان کو اب اپنی جو سیلز ٹیکس ریٹرن میں کاروبار کا حجم جو ہے وہ ظاہر کرنا ہوگا، تو وہ وزن کے ساتھ ظاہر کرنا ہوگا۔ باقی تمام اکائیاں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس ریٹرن میں سے ایف بی آر نے ختم کر دی ہیں۔ فروری کی سیلز ٹیکس ریٹرن جو کہ مارچ میں جمع کروائی ہے، اس میں بھی ٹیکس گزاروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان کا مختلف کاروبار تھے اور ان کے پاس ظاہر کرنے کے لیے اکائی جو تھی یا پیمائش جو تھی وہ صرف اور صرف کلو میں تھی، جبکہ ان کے کاروبار اگر کپڑے کے کاروبار تھے تو وہ میٹر میں تھے۔ اس کے ساتھ دیگر جو آئٹمز تھیں وہ کوانٹٹی کی تعداد میں تھیں، تو مختلف اس طرح سے میئرمنٹس تھیں، لیکن ایف بی آر نے ان تمام کو ختم کر کے صرف ایک پیمائش کی اکائی جو ہے وہ وزن 1 کلو میں چھوڑ دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ٹیکس گزاروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ٹیکس گزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی وجہ سے اپنی فروری کی ریٹرن بھی جمع نہیں کروا سکے۔ تو ایف بی آر سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ نیلامی میں خریدی جانے والی محکمہ کسٹمز کی گاڑیوں کی فیصل آباد سمیت چاروں اضلاع میں رجسٹریشن بحال نہ ہو سکی۔ ایکسائز حکام نے کسٹمز کے عدم تعاون پر گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل معطل کر رکھا ہے۔ خریدار رجسٹریشن کے لیے لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے کسٹمز حکام کے عدم تعاون پر گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل معطل کیا تھا۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ذاتی مسائل حل کیے جائیں تاکہ فیصل آباد کی رہائشیوں کو اپنے ہی شہر میں گاڑی رجسٹر کرانے کی سہولت مل سکے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایکسائز حکام نے کسٹمز کے عدم تعاون پر گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل معطل کر رکھا ہے۔ خریدار رجسٹریشن کے لیے لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جھنگ میں کپاس کی کاشت کی مانیٹرنگ کے لیے محکمہ زراعت کے ذیلی ادارے بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ کراپ رپورٹنگ کی جانب سے کاشت شدہ کپاس کی مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے۔ جی پی ایس ڈیٹا سمیت کاشتکاروں سے کیے جانے والے سروے کی بنیاد پر رپورٹس مرتب کی جا رہی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کے باعث جو اگینسٹی کپاس کی کاشت جو ہے اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سالوں سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے کپاس کی پیداوار کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر کراپ رپورٹنگ اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا اب تک کاٹن جو ہے وہ کتنے فیصد جو ہے کاشت کی جا چکی ہے کراپ رپورٹنگ کے سروے؟ سر تقریباً کاٹن کا ہمارا 44,000 کا ٹارگیٹ ہے جو کہ 31 مارچ تک ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس میں سے ہم 12,000 ایکڑ اب تک لگ چکی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ لائٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن، پیسٹ وارننگ اور کراپ رپورٹنگ سروس، یہ اپنے سروے ہر ہفتے بعد کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ یہ ہم 12,000 ایکڑ دے رہے ہیں۔ اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی بھی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے نمبردار کنونشن کرایا
اور ان کے اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں تحصیل لیول پہ اور تحصیل لیول یونین کونسل لیول پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم 31 مارچ تک اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں گے. اس میں سیکٹری زراعت کی بہت زیادہ توجہ ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو پورا ٹارگٹ کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگیتی کپاس سے ہی کپاس اٹھے گی. اگر اگیتی کپاس ہم نہیں لگائیں گے تو کپاس کی پیداوار نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ملک کو مسائل بنیں گے. ہمارا کپڑا انڈسٹری دیکھ لیں کس طرح تباہ حال ہو گیا. اگر ہم کاٹن کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، کپاس کی کاشت نہیں کریں گے اگیتی، تو ہمارا ملک زر مبادلہ میں بہت نیچے چلا جائے گا. کہنے میں رات کراپ رپورٹنگ کی جانب سے ہفتہ وار بنیادوں کے اوپر جو سروے ممکن کیے جا رہے ہیں، ویریفیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تمام تر جو کاشت کی گئی رقبہ ہے اور تقریباً 12,000 رقبے پر جو ہے کپاس کی کاشت کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے. جی اویس، بہت شکریہ. فیصل آباد الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب. صدر الخدمت فاؤنڈیشن فیصل آباد نے 1400 مستحق فیملیز میں راشن تقسیم کیا. تقریب میں مستحق افراد کی کثیر تعداد میں شرکت. الخدمت فاؤنڈیشن کے دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں علی حیدر بھٹا سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحق افراد اور خواتین میں راشن جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن رائے ندیم الرحمان. ان سے جانتے ہیں کہ کتنے افراد میں جو ہے یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور کب سے یہ راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور کب تک جاری رہے گا. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے؟ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور کتنے افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے فیصل آباد وہ آرفن فیملیز جو ہیں وہ تقریباً 1400 فیملیز کو اون کر رہی ہے. ان کو ان کی آرفن مدرز کو فیڈنگ کرتی ہے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایونٹ آ جائے، کوئی رمضان آ جائے یا عید کے دن آ جائیں، تو آرفن فیملیز کے لیے ہم نہ کوئی ان کو مالی تعاون بھی کرتے ہیں اور راشن بھی تقسیم کرتے ہیں. اس طرح کوئی مختلف فیملیز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح 500 اس کے علاوہ 500 راشن اور ہیں جو انشاءاللہ ہم آرفن کو تقسیم کریں گے. جو بھی مختلف ڈونر جو ہمیں آ کے وہ پیکیج دیتے ہیں کہ اور ہمیں کہتے ہیں کہ ان الخدمت کے ذریعے ہم جو ہے وہ پیکیج جو ہے وہ عام عوام تک اور مستحق افراد تک پہنچے. جیسا کہ آپ نے سنا، الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 1400 فیملیز کے درمیان راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. اس کے علاوہ 500 افراد ایسے ہیں، مستحق افراد ہیں جن میں راشن جو ہے وہ مزید تقسیم کیا جائے گا. جی علی حیدر، بہت شکریہ آپ کا. سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کے والد کے سال و ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. قرآن خوانی میں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت. قرآن خوانی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن علی بن طارق اور تمام ٹاؤن ایس پیز کی شرکت. مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ دانیال اور بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر بھی شریک ہوئے. سی پی او فیصل آباد کے والد کی قرآن خوانی میں فیصل آباد سابق ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر اور میاں عبد المنان کی شرکت. سابق وزیر مملکت عابد شیر علی اور مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ اعجاز بھی شریک ہوئے. سابق سیکرٹری پریس کلب میاں کاشف فرید میاں مقصود صاحب کی شرکت. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر، سپرنٹینڈنٹ جیل ساجد بیگ کی بھی شرکت. صحافی برادری میں میاں منور اقبال، مرزا قمر، سجاد حیدر، منا شریک ہوئے. ایس ایس پی آپریشن سیدہ امارہ شیرازی اور سی ٹی او فیصل آباد فرحان اسلم بھی شریک ہوئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.